अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम है दूसरा रुख और मैं हूं आपका मेज़बान सनाउल्लाह खान। 2018 के आम इंतखाबात के बाद मुल्क के अंदर जो सियासी एक स्मूथनेस थी वो आ नहीं सकी। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान किसी किस्म की वर्किंग रिलेशनशिप नहीं बन सकी और अपोजिशन तो 2008 के इंतखाबात और हुकूमत बनने के बाद मुसलसल इस जद्दोजहद में रही है कि किसी तरह इस हुकूमत के खिलाफ कोई ऐसा इक़दामात उठाया जाए जिससे ये हुकूमत ख़त्म हो, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकी, यकजा भी नहीं हो सकी। लेकिन गुज़श्ता 8 से 10 रोज़ के अंदर मुल्क में ऐसी क्या तब्दीली आई हैं कि अपोजिशन आज ज़्यादा पुरएतमाद नज़र आ रही है और पहली दफ़ा हुआ है कि मुलाकातें शुरू कर दी हैं। और आज ही मौलाना फजल रहमान जो PDM के सरबराह भी हैं वो चौधरी बिरादरान के घर पहुँचे और इस वक्त भी मुलाकात जारी है। और आने वाले कल जो है अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कल विज़िट कर रहे हैं चौधरी बिरादरान के घर पर, और इससे पहले आसिफ अली जरदारी ने भी लाहौर का दौरा किया और वहाँ भी उन्होंने मुलाकातें की। MQM भी कुछ बदली नज़र आ रही है और बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने भी गुज़श्ता रोज़ सेनेट में वाज़े बाइकाट किया एक तो सेनेट से और हुकूमत को छोड़ने का अंदिया भी दिया है। ये सूरत हाल है, इस पर हम बात करेंगे। ऐसी क्या मुल्क के अंदर तब्दीली आई है और ऐसा क्या इशारा मिला है कि एकदम सियासी हलचल शुरू हुई है और हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का भी ऐलान कर दिया गया है। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी खान के चीफ रिपोर्टर आमिर वसीम साहब, शाकिर सुलंगी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, सियासी रिपोर्टिंग के हवाले से बड़े मारूफ हैं। पेशावर से हमारे साथ अली अकबर हैं, हमारे ब्यूरो चीफ हैं, वो भी सियासी सूरत हाल पर बड़ा अच्छा तजिया देते हैं। और लाहौर से भी हमारे साथ ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद बिलाल, उनसे भी हम बात करेंगे, खासकर लाहौर में जो पॉलिटिकल एक्टिविटी इस वक्त जारी है उस पर उनका तजिया लेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आमिर वसीम के पास जाएंगे। आमिर, क्या नज़र आ रहा है 2018 से अब तक? तो सूरत हाल सियासी आपको पता है कि मुल्क में स्मूथ हो ही नहीं सकी है, हमेशा कुछ ना कुछ खींचातानी लगी रहती है। लेकिन ये गुज़श्ता चंद रोज़ के दौरान जो सूरत हाल बदली है और अपोजिशन ज़्यादा एतमाद से नज़र आ रही है, लेकिन हुकूमत भी बड़ी पुरएतमाद है और उन्होंने भी किसी किस्म की कोई ऐसी चीज़ बेचैनी नज़र नहीं आ रही है हुकूमत को। तो क्या नज़र क्या आ रहा है आपको? देखिए, ये सारी सिचुएशन शुरू हुई है जब ये फाइनेंस बिल, सप्लीमेंट्री बिल पास हुआ है, स्टेट बैंक का बिल पास हुआ उसके बाद। और उससे पहले भी अपोजिशन बज़ाहिर तो बड़ी कहती थी कि हम ये बिल भी पास नहीं होने देंगे, और हाउस के अंदर उन्होंने काफ़ी हंगामा आराई भी की। और पहली दफ़ा नहीं की, वैसे तो 3-4 साल से हम देख रहे हैं सब कुछ हो रहा है। हर सर्दियों में हमने देखा, और ख़ासतौर पर 2 साल जब से PDM बनी है, लॉन्ग मार्च का ऐलान इन्होंने पिछले साल भी किया था अगर आपको याद हो, और उस वक्त भी किया, लेकिन फिर एंड टाइम पे वो लॉन्ग मार्च नहीं हुआ किसी भी वजह से। इस दफ़ा फिर जब इन्होंने लॉन्ग मार्च की कॉल दी थी तो ख्याल यही था कि क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं और इन्होंने मार्च की कॉल शायद इसलिए दी है कि उसके बाद अप्रैल में रमज़ान आ जाएगा, तो उससे पहले ये कोई अपनी एक एक्टिविटी करना चाह रहे हैं। लेकिन ये जो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये जो अदम एतमाद वाली बात है, ये वाकई एक सरप्राइजिंग और ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून और PDM की तरफ से इसका आना, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो पिछले साल भी PDM के अंदर होते हुए भी इस बात को जोर दे रही थी। और हमने रिपोर्ट किया था कि वाज़े तौर पर उन्होंने ये भी कहा था कि हमें पंजाब से शुरू करना चाहिए और चौधरी परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला की ऑफर भी करना चाहिए। सारी बातें हो रही थी, लेकिन मौलाना साहब और PMLN बिल्कुल इसकी तरफ, नवाज शरीफ भी तैयार, बिल्कुल 1% भी तैयार नहीं थे। और अब मैं 2-3 दिन से देख रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी से ज्यादा PMLN वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे हमें मुतहर्रिक नजर आ रही है और बोलती भी नजर आ रही है। और PMLN का जो माजी है और PMLN के जो एक्शंस होते हैं, आपको भी मालूम है कि उसमें जरूर कोई ना कोई पैसे पुष्ट कुछ ना कुछ उसमें जरूर उनको कोई इशारा होता है या कोई ना कोई उनको इंडिकेशंस होती है जिसकी बुनियाद पर वो इस तरह की बात करते हैं। क्योंकि शाहिद खाकान अब्बासी अब से कुछ दिनों पहले तक भी 2 हफ्ते पहले तक भी वो ये कह रहे थे कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का फिलहाल कोई इम्कान नहीं है, और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कोई ऐलान करके नहीं आती, ये पहले काम होता है, होमवर्क होता है, नंबर पूरे होते हैं और फिर जमा कराई जाती है। तो अब जो कल मौलाना साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो उसके मुताबिक तो उन्होंने खुद होमवर्क का लफ्ज यूज किया है कि अभी हमने होमवर्क करना है। तो अभी आपने अगर होमवर्क नहीं किया तो आपने कैसे ऐलान कर दिया? मतलब ये सरप्राइजिंग है। ये एक तरह से इनकी तरफ से भी यू टर्न की तौर पर मैं इसको देख रहा हूँ, खासतौर पर नून की तरफ से। ठीक है, तो ठीक है, शाकिर से हम बात करते हैं। शाकिर, आप बाकायदा प्रैक्टिकल जर्नलिस्ट हैं और फील्ड में जाते हैं, खासकर अपोजिशन के साथ आपके बड़े राब्ते रहते हैं, तो आपको क्या नज़र आ रहा है? ये अचानक जो तब्दीली आई है इसमें क्या नई ऐसी चीज़ है कि एक रूस ही फूंक दी है
اپوزیشن کے اندر اور اپوزیشن ایکچولی اچانک تبدیلی تو بظاہر تو اچانک لگ رہی ہے، لیکن یہ پیپلز پارٹی کی جانب سے تو پہلے سے آفر موجود تھی اپوزیشن جماعتوں کو کہ تحریک عدم اعتماد لائیں. نون لیگ اور مولانا راضی نہیں ہو رہے تھے. مولانا سے میں نے یہ خود سے پوچھا کہ کیوں ابھی راضی ہوئے ہیں، لوگ تو سوال اٹھائیں گے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے اس لیے راضی نہیں ہو رہے تھے کیونکہ عمران خان کے ساتھ ادارے ساتھ تھے، حمایت کر رہے تھے. اس وقت مداخلت تھی، فون کالز، یہ سلسلہ اس وقت چل رہا تھا. اب نہیں ہے، اب اسٹیبلشمنٹ ہو گئی ہے نیوٹرل. کے پی کے کا بلدیاتی انتخابات کا جو رزلٹ ہے فرسٹ فیز کا، وہ بھی اس کے ثبوت کے طور پر انہوں نے دیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ آنے والے دنوں میں مزید غیر جانبدار ہوگی. تو پھر اس وقت کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تحریک چلا رہے تھے اور صادق سنجرانی کے خلاف اکثریت کے باوجود ہار گئے تھے، ادھر یوسف رضا گیلانی اقلیت میں ہونے کے باوجود جیت گئے تھے، حفیظ شیخ ہار گئے تھے، تو دو ایک ٹیلر دکھا چکے تھے. اس لیے انہوں نے کہا کہ بھئی ایسی ہم تحریک عدم اعتماد کیوں لائیں جس میں ہم ایک طرف تو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تحریک میں ہیں، دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ کی مدد بھی حاصل کریں، ان کے تعاون بھی ان سے لیں. تو وہ فوکٹ میں تو تعاون کریں گے نہیں، گیو اینڈ ٹیک کرنا پڑے گا، ڈیل کرنی پڑے گی. تو ہم کیا ڈیل ہو گئی ہے کوئی؟ نہیں. تو اس وقت یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہو گئی ہے غیر جانبدار. اور اس کا ثبوت یہ بھی ہے کہ ایم کیو ایم جو اتحادی جماعت ہے، آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایم کیو ایم مولانا فضل الرحمان کے گھر جا کے مولانا کے ساتھ مل رہی ہے، وہاں پہ کھڑے ہو کے کہہ رہی ہے پی ٹی آئی حکومت ناکام ہو گئی، ایک وزارت ہے ہمارے پاس، ہم ایک وزارت کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں، مزید بوجھ نہیں اٹھا سکتے. یہ ایم کیو ایم کے پاس جانا چاہیے نا اپوزیشن کو. یہ مینیج ہو رہا ہے سارا عمران خان کو ہٹانے کے لیے. ابھی تو جو موو لگ رہی ہے یہ بالکل سیریس ہے، اس میں ایم کیو ایم بھی آ سکتی ہے، چودھری برادران بھی ان کے ساتھ آ سکتے ہیں، بی اے پی بھی آ سکتی ہے. لیکن ابھی فائنل انہوں نے اپنا ڈیسیژن تو نہیں کیا. وہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیسیژن کس نے کرنا ہے؟ نہیں، وہ اتحادیوں نے اپنا ڈیسیژن نہیں کیا ابھی فی الحال. وہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں اتحادیوں نے ڈیسیژن کرنا ہے، انہوں نے اپنا تو کرنا ہے نا کہ حمایت کرنی ہے نہیں کرنی اپوزیشن کی، تحریک عدم اعتماد کی. لیکن اپوزیشن کے تیور دیکھنا چاہ رہے ہیں پہلے کہ اپوزیشن کتنی سیریس ہے. تیل دیکھو اور تیل کی دھار دیکھو، پھر ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیا کرنا ہے. والے تو کہتے ہیں ریاست کے ساتھ نہیں، فی الحال تو عمران خان کے ساتھ. ریاست کس کو کہتے ہیں؟ ریاست تو وہ کامل علی آغا نے وضاحت کر دیا اس کی. علی اکبر، اب یہ شاکر تو کہہ رہے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی ہے، آپ کو نظر آ رہی ہے اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی ہے؟ بلال بھی ہے، سارے پولیٹیکل مطلب جو ہے ایکسپرٹ ہے. میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ مطلب کیا ضرورت پیش آئی اپوزیشن کو اس وقت مطلب جو ہے عمران خان کے خلاف نو کانفیڈنس لانے کی؟ کیا اب اتنا ٹائم ہے کہ ان میں سے کوئی وزیر اعظم بن جائے؟ کیونکہ وہ بھی چاہتے ہیں اگر پی ایم ایل این کا کوئی وزیر اعظم بنتا ہے تو آگے ان کا سیٹ اپ نہیں ہے، پیپلز پارٹی آنا نہیں چاہتی ہے. دوسرا یہ کہ کیا مطلب جو ہے یہ جب نو کانفیڈنس لائیں گے تو پھر مطلب جو ہے کیا آزاد الیکشن کی طرف مطلب جو ہے کیسے جائیں گے؟ وہ بات بنتی نہیں جا رہی ہے کیونکہ اب ٹائم بہت کم رہ گیا ہے. اور سب سے بڑی بات جو ہے وہ سیاسی شہید کہلائیں گے. عمران خان اس سے زیادہ مطلب جو ہے وہ پاور سے آئیں گے، لوگوں کے پاس جائیں گے. تو اس وقت تو کوئی ضرورت ہی مجھے نہیں لگ رہی ہے. ہاں، جو ایک وقت میں امپائر کی انگلی کی طرف مطلب جو پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، اور بالکل اب جس طریقے سے اپوزیشن 3-4 دنوں میں مطلب سارے اختلافات اصول بلا کے ایک ہی پوائنٹ پہ مطلب جو ہے متفق ہوئے، اور ایک ہی میٹنگ میں شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ مطلب جو ہے بھائی کوئی ٹائم نہیں ہے، جلدی کرنی چاہیے. تو یہ وہ چیز ہے کہ کچھ نہ کچھ ہے. اور پھر اسٹیبلشمنٹ کی حلیف جماعتیں جو مسلم لیگ قاف ہے اور ایم کیو ایم ہے، وہ مل رہی ہے اپوزیشن سے، اور اپوزیشن ان سے مطلب جو ہے وہ مل رہا ہے. تو کہیں نہ کہیں کچھ ہے. اور مجھے نظر آ رہا ہے یا ہماری کچھ لوگوں سے میٹنگز بھی ہوئی ہے، اور اپنے ہم اس پہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو ایک تناؤ اسٹیبلشمنٹ کے اندر پیدا ہوا تھا کچھ عرصہ قبل، وہ اب بھی ہے. اور اسی کے تحت جو ہے وہ اپوزیشن کو کچھ نہ کچھ اشارے ملے ہوئے، اسی لیے اب تک مطلب جو ہے وہ سارے اپنے اختلافات بلا رہے ہیں اور ہر ایک کو اپنا فائدہ نظر آ رہا ہے. تو مجھے تو اب بھی اس میں جس طریقے سے شاکر نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نیوٹرل ہو گئی ہے، مجھے نہیں لگ رہا. مولانا صاحب جو ہے اب بھی 2 کشتیوں کے سوار ہے، کیونکہ خیبر پختونخوا میں ابھی بلدیاتی الیکشن کا دوسرا جو فیز ہے وہ آنے والا ہے، اور ابھی ایک فیز میں ان کی اچھی خاصی بستر جو ہے وہ نتائج آئے ہوئے ہیں. تو یہ وہ چیز ہے کہ جو آگے جا کے مطلب جو ہے
अपोजिशन में भी दरारें डाल सकती है। तो कहीं ना कहीं से कोई इशारा मिल गया है और इमरान खान को हटाने का मकसद क्या है, तो इस पे मतलब जो है वो सोचना चाहिए। बिलाल, आजकल सारी सियासी सरगर्मियां लाहौर में हो रही हैं और इस वक्त भी आपको पता होगा कि मौलाना फजल रहमान चौधरी बिरानान के घर पर मौजूद हैं और वहाँ पर वो खैरियत भी दरियाफ्त कर रहे हैं चौधरी शुजात की, और साथ साथ जो सियासी एक डायलॉग चल निकला है उस पर भी बातचीत हो रही होगी यकीनन। कल भी शहबाज शरीफ मुलाकात करने जा रहे हैं, वो भी बहुत बड़ी एक सियासी डेवलपमेंट इसको कह सकते हैं। तो लाहौर में चल क्या रहा है जरा बताएं हमारे नाजरीन को, और ये जो हुकूमत अपोजिशन इतनी पुरअतमाद हो गई है इसकी वजूहात क्या हैं, क्योंकि आप बड़ा करीब से इन चीज़ों को देख रहे हैं। सनाउल्लाह साहब, आपने ना बस जज्बाती नहीं होना, इतनी जल्दी कोई ऐसा मुझे नहीं नज़र आ रहा कि अपोजिशन जो है वो बिल्कुल ही इमरान खान साहब को घर भेज देगी। खुद अपोजिशन की जमातों में भी अब तक जो है ना वो एक यूनिटी नहीं है। यहाँ पे हमने देखा है कि PMLN जो है वो कभी भी पीपल्स पार्टी पे में ट्रस्ट करती हुई नज़र नहीं आती। पीपल्स पार्टी कभी नून लीग पे माजी में हमने देखा कि वो ट्रस्ट नहीं करती। इसी तरह मौलाना फजल रहमान जो है उनके भी बहुत सारे शिकवे शिकायतें अब भी पीपल्स पार्टी के साथ भी हैं, नून लीग के साथ भी हैं। इस वक्त लाहौर में ज़रूर एक इयादत करने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। तमाम पार्टीज़ जो हैं वो इस वक्त चौधरी बिरादरान के पास जा रही हैं। इस वक्त भी मौलाना फजल रहमान जो हैं वो चौधरी शुजात की इयादत के लिए उनके घर पहुँचे हुए हैं। कल शहबाज शरीफ जो हैं वो उनकी भी मुलाकात तय पा चुकी है। लेकिन जो मुझे यहाँ पर बैठ के नज़र आ रहा है उसमें यह कि अभी भी PMLN हो, पीपल्स पार्टी हो, JUI हो, इवन MKM बीच में आ गई है, काफ लीग शामिल है, इन जमातों के अंदर भी अभी तक जो मिसट्रस्ट है वो ज़रूर अपनी जगह पे मौजूद है। और इतनी जल्दी को इमरान खान साहब को मैं ख़तरा यहाँ पर देख नहीं रहा, क्योंकि आप अगर थोड़ा सा पीछे चले जाएंगे तो आप देखेंगे कि यही PDM थी, पीपल्स पार्टी की जानब से मशवरा दिया गया था कि आप नो कॉन्फिडेंस की मोशन ले आएँ। PDM की बाकी पार्टीज उसके ऊपर रजामंद नहीं हुई थी। बिलाल आपकी उस बात का मैं जवाब जरूर दूंगा जिसमें कहा कि परेशान नहीं होना, क्योंकि जो आप बातें करते हैं मैं उनसे अग्री उस तरह नहीं करता कि मिसट्रस्ट होने से कोई मैटर नहीं करता। जो कुछ होता है पाकिस्तान में आपको भी पता है किस तरह एक छतरी के तले सब लोग इकट्ठे होते हैं। वजह अब आपको वजह क्या नजर आ रही है कि एकदम ये इकट्ठा होना क्यों शुरू हो गया और तरीके अदम एतमाद की बातें क्यों होना चाह रही हैं? आपकी बात ठीक है कि मिसट्रस्ट होगा, लेकिन जब छतरी के नीचे सबको इकट्ठा किया जाता है तो मिसट्रस्ट और बाकी चीजें सब खत्म हो जाती हैं, जिस तरह 2018 के आम इंतखाबात में हुआ या उससे पहले होता रहा है। तो देखिए सनाउल्लाह साहब, आपकी बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन जो सिलसिला इस वक्त चल रहा है अपोजिशन जमातों की जो मीटिंग्स हुई हैं और जिस तरह जो इन्फॉर्मेशन हमारे तक पहुंची उसके अंदर अभी काफ़ी ज़्यादा अभाम खुद अपोजिशन के अंदर मौजूद है। आज अपोजिशन अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पा रही कि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आते हैं, इत्तेहादी भी साथ आ जाते हैं इन केस, और ये नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है तो ये कामयाब भी हो जाती है अपोजिशन की मूव, तो अगला सेटअप क्या होगा? क्या एक इंटरिम गवर्नमेंट आएगी? उसमें इंटरिम गवर्नमेंट को कौन लीड करेगा? क्या पीपल्स पार्टी अलाउ करेगी कि नून लीग जो है वो अगली निगरान हुकूमत बना ले और उसके ऊपर ट्रस्ट कर ले? क्या नून लीग पीपल्स पार्टी के ऊपर ट्रस्ट करेगी? मौलाना फजल रहमान साहब का क्या शेयर होगा? और फिर जिस तरह चौधरी बिरादरान है, अगर इनको रजामंद किया जाएगा या ये उस छतरी के नीचे आ जाएंगे तो इनका क्या शेयर होगा? ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसके ऊपर अब तक बातचीत जारी है। खुद कुछ इशारे अभी तक चौधरी बिरादरान को भी, काफ लीग को भी उस तरह मिले नहीं हैं। यहाँ पर अगर आप भी सुनेंगे तो वो आपको यही कहेंगे कि मतला अभी तक खबर आलूद है और अब तक वो बादल जो है वो एक गैर यकीनी के वो छटे नहीं हैं। तो यही वो वजह है जिसकी वजह से मैं आपसे ये बात कर रहा था कि अभी तक शायद इमरान खान साहब को कोई इमीडिएट थ्रेट मुझे इस अपोजिशन से नजर नहीं आ रहा। तो मौलाना फजल रहमान इस वक्त क्या कर रहे हैं चौधरी शुजात के घर पे? उनका एजेंडा क्या है? देखिए, मौलाना फजल रहमान साहब बिल्कुल उनकी तो ये ख्वाहिश है कि PDM जो है वो नो ट्रस्ट जो मूव है इसके ऊपर कामयाब हो। वो खुद आज चौधरी शुजात की इयादत के लिए आए हैं, यहाँ पर वो काफ लीग को मनाने की कोशिश करेंगे। MKM के साथ ऑलरेडी शहबाज शरीफ भी मुलाकात कर चुके हैं। कल शहबाज शरीफ खुद जो है वो भी आएंगे चौधरी बिरादरान के पास। तो अपोजिशन की जानिब से कोशिश तो ये ज़रूर की जा रही है कि किसी तरह जो नंबर गेम है वो पूरी की जा सके, लेकिन ये नंबर गेम तभी पूरी होगी जब हुकूमत के साथ जो उनके इत्तेहादी हैं वो हुकूमत को छोड़ें और अपोजिशन के साथ हाथ मिलाएं। बिल्कुल ठीक है आमिर।
یہ جو تینوں ہمارے دوست ہیں ان کی تینوں کی ڈیفرنٹ رائے آپ نے سنی جی ہے. بالکل میں نے سنی ہے. یہ تو نیوٹرل ہو گئے. دیکھیں نیوٹرل, پہلے میں شاکر سولنگی صاحب نے جو بات کی کہ وہ نیوٹرل, یہ مولانا صاحب کا خیال ہے جنہوں نے کہا کیونکہ جو کے پی کے میں جو الیکشنز ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے پبلکلی شکریہ بھی انہوں نے کہا, اس بات کا اظہار کیا ہے کہ وہ نیوٹرل تھے اور ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی وہ نیوٹرل ہوں گے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے ملک کی جو ہسٹری کو اگر آپ دیکھیں کہ وہ کبھی بھی نیوٹرل ہوئے. اگر وہ نیوٹرل ہیں بھی اور ان کو کہہ کے نیوٹرل ہیں تو یہ بھی کوئی پارٹ آف دا گیم ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے انہوں نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے جی آپ کر کے دیکھ لیں, ہم دیکھتے ہیں آپ کتنی آپ کے اندر تڑ ہے اور ہم بیٹھے ہیں, آپ کو ہم فری ہینڈ دیتے ہیں اور آپ جائیں کریں. تو اس لیے یہ بھاگ دوڑ, یہ بھی اشارہ ایک کافی ہے, یہ بھی ایک اشارہ ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ اپنی ایک ایفرٹ کر کے دیکھ لیں. تو یہ جو بھاگ دوڑ ہو رہی ہے تو اس کی بھی ایک چیز ہو سکتی ہے. عامر بھائی میں قطع کلامی معذرت, جی یہ جو بتانے والی بات کر رہے ہیں نا, بتانے والی بات نہیں ہے اس میں مولانا اور نواز شریف کا یہ ڈیمانڈ تھی, جلسوں میں بھی یہ تقریروں میں بھی کرتے رہے ہیں کہ بھائی اگر نیوٹرل ہوئے ہیں تو نظر آنا چاہیے. بتانے والی بات نہیں ہے اس میں. تو کے پی کے انتخابات جو ہوئے بلدیاتی اس میں نظر بھی آ رہا ہے, اور دوسرا ٹیلی فون کالز کا سلسلہ بھی نہیں ہے. میڈیا بھی ظاہر ہے, میڈیا میں اپوزیشن کے خلاف چیزیں آتی تھیں, وہ بھی پروپیگنڈا اپوزیشن کے خلاف بند ہے, رکا ہوا ہے, کم ہوا ہے. تو مطلب بالکل دیکھیں کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ نیوٹرل ہوئی ہے. مکمل طور پر نہیں ہوئی یا نہ ہو سکتی ہے, یہ ہم بھی مانتے ہیں, کیونکہ جتنی گرپ اسٹیبلشمنٹ کی ظاہر سیاست پہ رہی ہے تو وہ پاسبل نہیں ہے. لیکن اگر وقتی طور پر بھی ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل تو وہ نظر آنی چاہیے. مولانا نے یہ کہا تھا. دیکھیں اس میں ایک بات, جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے جو نمبرز ہیں, ایک بات تو طے ہے کہ اگر الائز حکومت سے الگ نہیں ہوتے تو نمبر پورے نہیں ہوتے. اور الائز کون ہے وہ آپ کو بھی معلوم ہے. اس میں پی ایم ایل کیو ہے, اس کے اندر ایم کیو ایم ہے اور باپ, اور یہ تمام کی تمام پارٹیاں میرے حساب سے ایک بیرومیٹر ہوتی ہیں کہ ہم ثناء اللہ صاحب اگر آپ کی اجازت ہو تو عامر صاحب کے سامنے ایک کوسچن رکھنا چاہ رہا ہوں. اس میں علی اکبر آپ سے کوئی بات. جی علی اکبر. جی عامر صاحب, میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا مطلب جو ہے عمران خان کو ہٹانے کا مقصد کیا ہے؟ مطلب جو واقعی میں یہ جو اپوزیشن جماعتیں اکٹھی ہو رہی ہے عوام کے, دیکھیں ابھی فیصلہ نہیں ہوا. اس کا بات تو ضرور کریں گے. اس کا میرا خیال ہے ابھی کوئی فیصلہ ہی نہیں ہوا کہ ہٹانا ہے کہ نہیں ہٹانا. جیسے میں نے کہا کہ اگر وہ نیوٹرل ہو گئے ہیں تو مے بی کہ وہ ان کو ایک چانس دے رہے ہیں کہ آپ ایک کوشش کریں, اور یہ لاسٹ چانس ہوگا. آپ کو بھی معلوم ہے کہ رمضان, اپریل میں رمضان آ جانا ہے, اس کے بعد گرمیاں ہیں, پھر بجٹ ہے, اور بجٹ جو ہے اس دفعہ آپ کو پتا ہے الیکشن بجٹ ہونا ہے, اور اس کے بعد ویسے بھی جو لاسٹ ایئر ہوتا ہے ساری پارٹیز الیکشن کی طرف لگ جاتی ہیں. تو یہ جو ٹائم کی جو ونڈو ہے بہت چھوٹی ہے جو اس سارا کچھ کرنے کے لیے. اور جیسے کہ ابھی بلال بتا رہے تھے کہ ابھی اپوزیشن نے بہت سی چیزیں طے بھی نہیں کی, تو ان ساری چیزوں کو اگر ہم سامنے رکھ کے دیکھیں تو بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ اس میں اس وقت ووٹ آف نو کانفیڈنس آتی ہوئی مجھے نظر نہیں آ رہی, خاص طور پہ عمران خان کے خلاف. یہ ہو سکتا ہے کہ ڈپٹی اسپیکر کے خلاف یا اسپیکر کے خلاف یہ لے کر آئے, لیکن عمران خان کے خلاف لانے میں آپ کو دیکھیں اناؤنس تو کیا ہے انہوں نے, لیکن ابھی انہوں نے پوری اسٹریٹجی تو نہیں سامنے رکھی, پورا ایک پلان تو نہیں رکھا. تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے اور اس کے عمران خان کو ہٹانے کی 3 وجوہات ہیں. علی اکبر بھی پوچھ رہے ہیں وجوہات, آپ بھی علی اکبر یہ آپ کو شاکر سولنگی وجوہات بتا رہے ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ جو عبوری سیٹ اپ آئے گا اپوزیشن کا, ایک متفقہ ایک اتفاق رائے کا یا قومی سیٹ اپ جو بھی کہیں, قومی حکومت, وہ ایک تو انتخابی اصلاحات آ کے کرائے گا غیر متنازع قسم کے, پی ٹی آئی والے انتخابی اصلاحات نہیں. دوسرا کرائے گا شفاف انتخابات اگر اسٹیبلشمنٹ قدرے نیوٹرل رہتی ہے تو. تیسرا سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس سال جو اینڈ میں بڑی تبدیلی ہونے والی ہے, اس سے پہلے عمران خان کو گھر بھیجنا چاہتے ہیں اپوزیشن کے. لیکن اپوزیشن, میرا سوال یہ ہے کہ اپوزیشن کے بھیجنے سے تو, چاہنے سے تو نہیں ہونا نا. بات یہ ہے کہ جو نیوٹرل ہیں, جن الائز کے ساتھ آپ نے جانا ہے, وہ الائز بھی تو کہیں سے اشارہ لیں گے تو آپ کے ساتھ ہوں گے. پاس جا رہے ہیں اور کیا کریں الائز, تو الائز بغیر اشارے کے نہیں جا سکتے. یہ جو تینوں انٹرسٹنگ قسم کی گفتگو ہو رہی ہے, اور ہم اس وقت ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد پوچھیں گے کہ اگر یہ اتحاد کامیاب ہوتا ہے اور نظر وزیر اعظم کو کہ یہ تحریک اعتماد کامیاب ہونے جا رہی ہے تو ان کا ریئیکشن کیا ہوگا, آیا کہ وہ اسمبلیاں توڑیں گے یا اس تحریک کا مقابلہ کریں گے. ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. بلال, اب آپ ہمیں بتائیں گے کہ جو نون لیگ کہہ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے کئی ارکان ان سے رابطے میں ہیں. پنجاب کیونکہ سب سے بڑا صوبہ ہے اور نون لیگ کی زیادہ وہیں پر پینیٹریشن بھی ہے اور حمایت بھی بہت زیادہ ہے, تو کیا نظر آ رہا ہے پنجاب اسمبلی میں بھی کئی ارکان ہیں جو ان سے رابطے میں ہیں. ساتھ ہمیں یہ بھی بتائیے
کہ جہانگیر ترین کا کیا رول ہے اس ساری صورتحال میں، کیونکہ یہ بھی رپورٹس آ رہی ہیں کہ شاید ان کے بھی نون لیگ کے ساتھ اور پی ڈی ایم کے رہنماؤں کے ساتھ رابطے ہوئے ہیں، تو یہ تو صورتحال پھر ڈیفرنٹ جو ہے سامنے آئے گی۔ جی ثناء اللہ صاحب، یہ جو رابطوں کی بات ہے یہ تو تمام پولیٹیکل پارٹیز میں ہر وقت ہی رابطے چلتے رہتے ہیں، اور یہ بات درست ہے کہ پی ایم ایل این سے پی ٹی آئی کے جو اس وقت ایم پی ایز ہیں اور ایم این ایز ہیں ان کا ایک اچھا خاصا نمبر ہے جو رابطوں میں رہا ہے۔ اسی طرح پی ٹی آئی کی جانب سے آپ دیکھیں گے تو وہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ جی پی ایم ایل این کے جو کچھ ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں، اگرچہ ہم نے دیکھا کہ پچھلے 3 سال میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے جب بھی میٹنگز کی پی ایم ایل این کے ارکان کے ساتھ تو وہ کچھ ہی 4-5 لوگ تھے جن کے ساتھ ساتھ بار کچھ نہ کچھ وقفے کے بعد ہم دیکھتے تھے کہ تصویر آ جاتی تھی کہ پی ایم ایل این کے جو ایم پی ایز ہیں ان کی وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات ہوئی ہے۔ تو پی ایم ایل این کا یہ کلیم تو اپنی جگہ بالکل ہے، اور اس میں صداقت بھی ہے کہ کچھ پی ٹی آئی کے ایم این ایز اور ایم پی ایز ایسے ہیں جو فیوچر میں اپنی جو ہوتی ہے کہ اپنی پلاننگ کرتے ہوئے کہ کس طرح انہوں نے اگلے الیکشن میں جانا ہے اور صورتحال کو دیکھنا ہے۔ بلال، میں آپ کو بتاؤں کچھ ڈاکومنٹس تھے لاسٹ ویک جو میں نے ایک سٹوری کی ہے جس میں جو ارکان پارلیمنٹ کی ترقیاتی اسکیمیں ہیں، آپ اندازہ کریں 7 مہینے میں 46 ارب روپے تقسیم کیے گئے ہیں ان اسکیموں کے لیے۔ 7 مہینے میں پہلے جو 7 ماہ اس مالی سال کے 46 بلین، اور لاسٹ گزشتہ روز جو ای سی سی کا اجلاس ہوا تھا اس میں 10 ارب روپے مزید اپروو کیے گئے ہیں۔ تو اس سے اندازہ کر لیں، اور یہ تمام پیسے اپوزیشن کے کسی ایم این اے، ایم پی اے، سینیٹر کی اسکیموں کے لیے نہیں دیے گئے، اور اس میں جو زیادہ تر رقم ہے تقریباً 30 ارب روپے صرف پنجاب میں دی گئی ہے 7 مہینے میں۔ اور میں نے نہیں دیکھا گزشتہ 10 سے 15 سال کے دوران کے اتنے قلیل عرصے میں ارکان پارلیمنٹ کی اسکیموں کے لیے اتنے پیسے دیے گئے ہوں۔ ثناء اللہ صاحب، یہی تو وہ طریقہ ہے کہ جس کے باعث وہ اپنے ارکان کو روکنا چاہتے ہیں، مطمئن کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی کے جو اپنے ارکان ہیں ان کے بہت زیادہ گلے شکوے ہیں۔ پنجاب میں خصوصاً یہ گلے شکوے زیادہ ہیں اپنی پنجاب کی جو گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ، کہ پی ٹی آئی کے جو ایم این ایز تھے، ایم پی ایز تھے، ان کے اس طریقے سے کام نہیں ہو سکے، اور یہی وجہ کہ کل بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو تھے انہوں نے پورا دن کل راولپنڈی میں گزارا، اور راولپنڈی کے جو ایم پی ایز تھے، ایم این ایز ہیں وہاں پہ، ان کے ساتھ انہوں نے ملاقاتیں کی، اور ان کو تمام جو اس وقت ان کی اسکیمیں آ رہی ہیں اس پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ فاسٹ ٹریک کے اوپر ان کی اپروول دی جائے اور یہ تمام کام کیے جا سکیں۔ یہی ایک وجہ ہے کہ پی ٹی آئی کو بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ ان کے اپنے ارکان جو تھے وہ خوش نہیں ہیں۔ تو پی ایم ایل این کی جانب سے جو میں بات کر رہا تھا، پی ایم ایل این کے ساتھ کچھ ارکان بالکل رابطے میں ہیں۔ جہانگیر ترین گروپ کی جو بات کی گئی تو پہلے ایک ہم نے بات پچھلے دنوں یہ سننے میں آ رہی تھی کہ شاید ایک اوپن میٹنگ ہوگی، ڈکلیئرڈ میٹنگ ہوگی، اور جہانگیر ترین جو ہیں وہ اپنے جو ان کے اپنے ساتھ ان کے ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں ان کی جن کو حمایت حاصل ہے جہانگیر ترین کو، وہ تمام کے حوالے سے ایک ملاقات کریں گے شہباز شریف کے ساتھ، اور فیوچر میں کیا ایڈجسٹمنٹ ہونی ہے یہ تمام چیزیں اس ملاقات میں طے ہوں گی۔ لیکن ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ اس کو ملاقات کو اس طرح پبلکلی شاید نہیں منعقد کیا جا رہا ہے، اس کو تقریباً جو ہے کچھ خفیہ رکھا جا رہا ہے، لیکن جہانگیر ترین ضرور پی ایم ایل این کے ساتھ بھی رابطے میں، اور پھر خود پیپلز پارٹی کے بھی جہانگیر ترین گروپ کے ساتھ رابطے ضرور ہے۔ ٹھیک ہے بلال، میں عامر ذرا پشاور چلتا ہوں علی اکبر کے پاس۔ علی اکبر، تحریک انصاف کی سب سے مضبوط حکومت جو ہے وہ کے پی میں ہے، اور کے پی میں بھی بلدیاتی انتخابات کے جو پہلے مرحلے میں آپ نے بھی بتایا کیا صورتحال ہوئی، اور اب کل بھی کچھ ضلعوں میں الیکشن ہو رہے ہیں، وہاں بھی صورتحال نظر آ جائے گی۔ آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ اگر پرائم منسٹر کو خاص کر فیڈرل میں اور پنجاب میں خطرہ نظر آتا ہے اور وہ محسوس کرتے ہیں، تو وہ کیا اس خطرے کا مقابلہ کریں گے یا اسمبلیاں توڑ دیں گے؟ جو ان کا مزاج ہے اس کے مطابق کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ ابھی تک جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ مطلب جو ہے اپنے خبروں سے بھی اور جو ہمارے مطلب سورسز بھی اور ویسے بھی انالیسس سے کہ اب اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان کافی تناؤ پیدا ہو گیا ہے، اور یہ عامر وسیم صاحب نے بھی بات کی، اشارے کی، تو اپوزیشن کو اشارہ نظر آ گیا ہے، وہ صرف حامی بن رہے ہیں۔ تناؤ کی وجہ بھی پشاور ہی ہے جو آپ کے پاس بیٹھے ہیں۔ ان کے پاس مطلب اپوزیشن بھی اشارے سے مطلب جو انکار نہیں کر سکتے اور ایک دوسرے سے آگے ہو رہے ہیں، حالانکہ ان کے پاس بھی پلان نہیں ہے، یہ بات یہاں ہم سب نے ڈسکس بھی کی۔ تو جہاں تک اس کا مزاج ہے تو ابھی تک تو وہ اپنے اس پہ پلان پہ چل رہا ہے، جس طریقے سے انہوں نے کچھ دن پہلے بیان بھی دیا تھا کہ مطلب جو میں اس سے زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا اگر مجھے نکال رہے، تو یقیناً اپوزیشن کے لیے نہیں تھا، اسٹیبلشمنٹ کے لیے۔ اس کے بعد فیصل آباد کے جلسے میں جو خطاب تھا اس میں بھی ان کا جی اور ثناء اللہ صاحب، ایک اور چیز، جب میں بذات خود مطلب جو یہ غیر یقینی صورتحال ہے، تو جب ہم سوچ رہے ہیں تو ایک ہی چیز نظر آتی ہے،
اور وہ یہ ہے کہ مطلب جو ہے اب مہنگائی بھی ہے اور لیکن اس سے زیادہ نہیں ہے، بہتر ہو رہی ہے چیزیں. تو مجھے تو نہیں لگتا کہ مطلب عمران خان کا یہی ایک ایشو ہے کہ اپوزیشن کو کہا گیا ہے، اپوزیشن سمجھ رہی ہے کہ مطلب جو ہے بھائی نو کانفیڈنس لے کے آؤ، جبکہ ٹائم بھی نہیں ہے، اور اپوزیشن کئی بار کہہ چکی ہے کہ ہم سیاسی شہید بھی نہیں بنائیں گے. تو ایک ہی چیز اس سال کے اخیر میں آ رہی ہے اور وہ اہم تعیناتیہ ہے، اور وہ اختیار صرف اور صرف میرے خیال میں وزیر اعظم کے پاس ہے، کیونکہ اگر میں غلط نہیں ہوں تو ڈیفنس منسٹری ایک جو ہے سمری موو کرے گی گزشتہ تعیناتی کے نسبت میں. وہ پرائم منسٹر کا اختیار ہے، بالکل صحیح، ہولی سولی پرائم منسٹر کا اختیار ہے. اور مجھے جو نظر چیزیں آ رہی ہے تو مطلب جو ہے موجودہ صورتحال میں اس کا بڑا عمل دخل ہے، اور اسی لیے مطلب جو ہے دباؤ میں ہے عمران خان. ٹھیک ہے علی اکبر. عامر آپ سے بھی یہی سوال ہے کہ جو پرائم منسٹر کا مزاج ہے، یا آپ نے دیکھا ہے وہ کس قسم کا فیصلہ باد کا جلسہ دیکھ لیں، یا اس سے پہلے جو نے کہا مجھے نکالا تو میں اور خطرناک ہو جاؤں گا، تو کیا وہ اس کو مقابلہ کریں گے ان تحریک کا، یا وہ اسمبلیاں توڑنا بہتر سمجھیں گے؟ دیکھیں اس کو پریڈکٹ کرنا ذرا مشکل ہے اس وقت. سب سے پہلے میں تھوڑا سا جواب، جو ابھی رابطوں کی بات ہو رہی تھی تو پنجاب میں بات ہو رہی ہے کہ سب سے پہلے پنجاب میں بھی ووٹ آف نو کانفیڈنس آ سکتا ہے. میرے خیال میں پنجاب میں ووٹ آف نو کانفیڈنس لانا آسان ہے. بلال میری تصحیح کریں گے کہ عثمان بزدار غالباً 3 ووٹوں سے وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے تھے، اور جہاں تک میری اطلاع ہے تو جہانگیر ترین گروپ کے وہاں پہ کوئی 2 درجن کے قریب ایم پی ایز موجود ہیں. تو اگر چودھریز نہیں بھی آتے اور صرف جہانگیر ترین ان کے ساتھ آ جائے تو میرے خیال سے تو ووٹ آف نو کانفیڈنس کی پنجاب میں ضرورت ہی نہیں ہے. جہانگیر ترین صاحب تو اب تک وہ کیوں خاموش ہے مجھے نہیں معلوم اس کا کہ کیا وہ بارگیننگ کر رہے ہیں. کر دوں گا کہ یہی وہ پوائنٹس ہیں. جب پہلے پی ایم ایل این کو یہ کہا جاتا تھا کہ آپ پنجاب میں نوٹس لے آئیں، تو پی ایم ایل این یہاں پہ کبھی بھی آج تک ایگری نہیں ہوئی کہ وہ پی ایم ایل این جو ہے وہ پنجاب میں نوٹس موو لے آئے سی ایم کے خلاف. ٹھیک ہے بالکل. تو میرا یہی کہنے کا مقصد ہے کہ پنجاب میں میرا خیال ہے ابھی بھی بہت آسان ہے، اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کی شاید ضرورت ہی نہ پڑے. اگر جہانگیر ترین گروپ کھل کے سامنے آ جائے یا چودھریز کھل کے سامنے آ جائیں تو ایک پریس کانفرنس کرنی ہے اور وہاں پہ پورا سیٹ اپ جو ہے نیچے آ جائے گا. جہاں تک مرکز کا تعلق ہے، یہاں پر آپ کو ایک الائی سے بھی کام نہیں چل رہا. اگر آپ تعداد دیکھیں ایم کیو ایم کے 4 لوگ ہیں، کیو کے 4 لوگ ہیں، تو یہاں پر آپ کو زیادہ چینجز چاہیے. دوسرا بھی تو اکثریت اتنی نہیں ہے نا. نہیں بالکل نہیں ہے، بالکل 1 درجن کے قریب ہے، درجن کے قریب ہے. لیکن یہاں پر آپ یہ دیکھیں ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ ڈیفیکشن کلاز بھی لگتی ہے. پی ٹی آئی والی جو بات ہو رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ ہمارے ساتھ آئیں گے، ڈیفیکشن کلاز تو صوبوں میں بھی ہے، دونوں جگہ. جی بالکل، لیکن صوبے میں تو میں کہہ رہا ہوں ضرورت ہی نہیں پڑتی نا اگر کوئی ایک گروپ بھی ساتھ آ جاتا ہے تو. لیکن مرکز میں ان کو مشکل ہوگی. مولانا صاحب نے جو کل پریس کانفرنس میں ایک بات کی اس کو ہمیں پازیٹو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم انڈیویجول سے بات نہیں کریں گے، ہم پارٹیز سے بات کریں گے. تو ہمارے ملک کی جو ہسٹری ہے اس کے حوالے سے جو باتیں ہوتی ہے چھانگا مانگا کے حوالے سے اور لائلٹیز چینج کرانے کے حوالے سے، تو میں سمجھتا ہوں ایک پازیٹو چیز بھی ہے کہ اگر اپوزیشن واقعی اس پہ قائم رہتی ہے اور وہ پارٹیز سے بات کرتے ہیں بجائے اس کے انڈیویجولز کے. لیکن اس میں دوسرا پہلو بھی ہے کہ اپوزیشن دے کہہ سکتی ہے ان کو. مطلب ویسے بھی جنہوں نے کہا جی کہ ہم ان کو آفر نہیں کریں گے، تو آپ کے پاس اس وقت آفر کرنے کو ہے کیا؟ کیونکہ بعد میں کیا سیٹ اپ ہونا ہے وہ تو ابھی تک طے ہی نہیں ہے جو ابھی تک ہمیں معلوم ہوا ہے. تو لہٰذا جو آگے کے جو ہفتہ 10 دن میں سمجھتا ہوں کافی امپورٹنٹ ہیں، اس میں فیصلہ ہو جائے گا. اور اپوزیشن اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ناکام ہو. یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ اپوزیشن اگر ووٹ آف کانفیڈنس نو کانفیڈنس لے کے آتی ہے تو وہ لینا. لیکن اس سے پہلے ایک تبصرہ آپ کا ضروری ہے، پرائم منسٹر مقابلہ کریں گے یا اسمبلیاں توڑ دیں گے؟ اسمبلیاں مجھے نظر نہیں آ رہا کہ اسمبلیاں توڑیں گے. ٹھیک ہے، اور عامر بھائی کی دونوں باتوں سے میں ایگری نہیں کروں گا. ایک تو اپوزیشن کا پنجاب ٹارگیٹ نہیں ہے، عثمان بزدار ٹارگیٹ نہیں ہے، اپوزیشن کا ٹارگیٹ ہے عمران خان. تو پہلے پنجاب میں کیوں لائیں گے؟ سیدھی سی بات ہے، پہلے ادھر لائیں گے، یہاں پہ ہو جائے گا تو اس کے بعد صوبوں میں جائیں گے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اپوزیشن شاکر ایک بریک کا ٹائم ہو رہا ہے، بریک کے بعد دوبارہ آپ کے پاس آئیں گے. بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد شاکر سے اس بات پر کریں گے کہ عمران خان مقابلہ کریں گے یا اسمبلیاں توڑ دیں گے. ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے تھے وقفے سے قبل کہ اگر کوئی خطرہ محسوس کرتے ہیں تو وزیر اعظم عمران خان اسمبلیاں توڑیں گے یا وہ مقابلہ کریں گے. شاکر سولنگی سے ہم بات کر رہے تھے. شاکر، کیا آپ کو جو ان کا مزاج ہے جو آپ نے دیکھا ہے 3.5 سال کے دوران، وہ ہمارے ایک دوست ہیں رؤف کلاسرا، وہ گاڈ فادر ایک کتاب کا تذکرہ کر رہے تھے، اس میں بتا رہے تھے کہ جو حکمران ہوتے ہیں وہ جب عوام سے اپنی حمایت لیتے ہیں تو وہ اپنی پرفارمنس بتاتے ہیں. کہتا ہے پاکستان میں الٹ ہے، یہ مخالفین کی برائیاں بتا کے
حمایت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں 3.5 سال سے, اپنی پرفارمنس بتا نہیں رہے جو, اور اگریسو ہیں. فیصل آباد کا جلسہ آپ دیکھ لیں جو آج لاسٹ انہوں نے کیا ہے, انہوں نے کس قسم کی لینگویج یوز کی ہے اپوزیشن کے بارے میں, کسی قسم کی وہ جو ہے نرمی برتنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور کہہ بھی چکے ہیں, دھمکی بھی دے چکے ہیں کہ مجھے نکالا تو پھر دیکھیں میں اس سے زیادہ خطرناک ہوں گا. مطلب وہ کہتے ہیں میں ابھی بھی خطرناک ہوں لیکن نکالا تو اس سے ڈبل خطرناک ہو جاؤں. ثناء اللہ صاحب, یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی خان صاحب کو کہ مجھے اگر نکالا تو میں زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا؟ تو اس کا مطلب ہے خطرہ فیل کر رہے ہیں نا. تو مقابلہ خان صاحب اس سینس میں کریں گے کہ اسمبلیاں نہیں توڑ سکتے. اسمبلیاں ابھی وقفے میں ڈسکس کر رہے تھے کہ جو پروویژن ہے اسمبلیاں توڑنے کا, اپوزیشن لیڈر کے ساتھ بھی کنسلٹ ویسے بھی اگر ایک دفعہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جمع ہو جائے تو پھر ویسے بھی نہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ عامر وسیم بھائی جو کہہ رہے ہیں کہ 2 اتحادی بھی اگر آ جائیں, کاف لیگ اور MQM, تو بھی کام نہیں چل رہا. یہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے بغیر نو کانفیڈنس کامیاب نہیں ہوگا. مولانا نے کل جو اناؤنس کیا ہے وہ, میری انفارمیشن تو یہ ہے کہ نون لیگ نے ان کو منع کیا کہ فی الحال انڈیویجولز کی بات نہ کریں, اور کیونکہ ہم ان کو ایک تو ایکسپوز نہیں کرنا چاہتے, ایک چیز, دوسرا ہم بدنام نہیں ہونا چاہتے کہ ہارس ٹریڈنگ کی ہم نے ٹکٹ کا آسرا دیا, خرید و فروخت کی. تیسرا یہ ہے کہ فلور کراسنگ کا ظاہر ہے جب وہ وزیر اعظم کے خلاف کریں گے تو وہ بھی ٹھیک ہے. ہمارے پاس اب ٹائم تھوڑا کم رہ گیا. عامر ایک بات بتائیں, جس طرح آپ نے کہا کہ پنجاب میں بڑا آسان ہے, آپ دیکھیں سب سے جو آسان ہے میں سمجھتا ہوں چیئرمین سینٹ کے خلاف ہے. اکثریت بھی ہے وہاں پر, ڈیفیکشن کلاس بھی نہیں لگتی. وجہ کیا ہے کہ چیئرمین سینٹ کے خلاف نہیں لا رہے؟ کیا اپوزیشن کو یہ بھی پتا ہے کس نے ان کو, کون سی طاقتوں نے ان کو چیئرمین سینٹ بنایا اور وہ اس کے لیے خلاف جو ہے نو کانفیڈنس موشن لانے کے لیے تیار نہیں؟ دیکھیں 2-3 چیزیں اس کے اندر. سینٹ چیئرمین کے خلاف 2 اٹیمپٹس یہ کر چکے ہیں, الیکشن کے وقت بھی انہوں نے دیکھا جس طرح مینیپولیشن ہوئی. دوسرا, چیئرمین سینٹ جو ہے, آپ کو یاد ہوگا ایک وقت ایسا آیا تھا کہ پی ٹی آئی بھی پوری ان کے خلاف ہو گئی تھی, اور وفاقی کابینہ میں سینٹ چیئرمین کے کنڈکٹ پہ ڈسکشن ہوئی تھی جب انہوں نے فواد چودھری پہ داخلے پہ پابندی لگائی تھی. تو سینٹ چیئرمین کے جانے سے میں نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئی کے اوپر, عمران خان کے اوپر اس طرح کا کوئی امپیکٹ آئے گا. ہاں, اب اسپیکر اسمبلی ہے اسد قیصر صاحب, اگر یہ ان کے خلاف نو کانفیڈنس لاتے ہیں اور وہ جاتے ہیں اور خفیہ ووٹنگ ہونی ہے تو اس سے ایک ضرور پریشر عمران پر آئے گا. آپ کو یاد ہوگا جب یوسف رضا گیلانی جیتے تو انہوں نے خود جا کے ووٹ آف کانفیڈنس لیا تھا. تو اگر اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر چلا جاتا ہے تو ان کے اوپر ایک مورلی پریشر آئے گا. تو اب وہ خود سے ووٹ آف نو کانفیڈنس لینا عمران خان صاحب کے لیے بہت بڑا ٹیسٹ ہوگا. تو میں ابھی بھی اس بات پہ قائم ہوں کہ اپوزیشن کیونکہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی ناکامی اس وقت افورڈ نہیں کر سکتی. عمران خان مزید مضبوط ہو جائیں گے اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس ان کے خلاف آیا اور ناکام ہو گیا تو لہذا اگر یہ واقعی سنجیدہ ہیں تو پہلے یہ اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر کے خلاف لا کے اس کو ٹیسٹ کریں گے, اور اس سے عمران خان کے اوپر پریشر ضرور آئے گا. اور اس پریشر سے ہو سکتا ہے خان صاحب جو ہم یہ باتیں کر رہے ہیں اسمبلیاں توڑیں گے, کدھر جائیں گے, کیا کریں گے, تو وہ کوئی ایسا ویسا اقدام کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بلال آپ بتائیں, اگر یہ پنجاب میں نو کانفیڈنس موو آتی ہے اور کامیاب ہوتی ہے تو کون ہوگا چیف منسٹر نیا؟ سب ویری فرینکلی مجھے تو پنجاب میں شاید نو ٹرسٹ موو جو ہے وہ آتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. یہاں پہ شاید بزدار جو ہیں وہ اپوزیشن کا اس وقت ٹارگٹ نہیں ہے. میرے خیال سے اپوزیشن کا جو تمام تر جو کنسنٹریشن ہے وہ وفاق میں ہی ہے. اور اگر یہ عامر وسیم صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ ڈائریکٹ شاید پرائم منسٹر کے اوپر جائے گی بھی نہیں, کیونکہ وہ دونوں طرح سے افورڈیبل نہیں ہوگا اپوزیشن کے لیے. اگر یہ نو ٹرسٹ آ جاتی ہے اور اپوزیشن کو کسی بھی طرح سے اس میں کامیابی نہیں ملتی تو عمران خان اپوزیشن کے لیے بہت زیادہ اسٹرانگ ہو کر ایمرج ہوں گے. اور اگر ایون اپوزیشن کامیاب بھی ہوتی ہے تو بھی عمران خان کو ایک سیاسی شہید بننے کا موقع ملے گا. تو میرے خیال سے اپوزیشن پہلے ٹارگٹ کرے گی یا تو اسپیکر یا پھر ڈپٹی اسپیکر. صرف اپنے ایک جو پولیٹیکل سٹرینتھ ہے وہ شو کی جائے گی کہ ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ اب عمران خان کو ہٹا سکتے ہیں. ٹھیک ہے بلال ٹائم کا میں علی اکبر ایک ورڈ کے لیے صرف بتا دیں, وزیر اعظم اور ان کی حکومت بڑی پر اعتماد نظر آ رہی ہے, بلکہ بلا کا اعتماد نظر آ رہا ہے. ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اپوزیشن کیا کرنے جا رہی ہے. وہ عمران خان کہتے رہے کہ لاسٹ مومنٹ تک مطلب جو ہے وہ کھیلتے رہنا چاہیے, تو وہ اسی پہ عمل پیرا ہے. لیکن میں عامر وسیم صاحب کے سے مطلب ایگری کرتا ہوں کہ پریشر کی ریئیکٹ کرنا ہے تو آگے بہت سارے سٹیپس ہیں, جیسے کہ پنجاب اسمبلی کا ہے, اس کے بعد مطلب نیشنل اسمبلی کے اسپیکر ہے, اور ویسے بھی الیکشن میں ٹائم ہے ابھی اور اپوزیشن کی تیاری بھی نہیں ہے. تو بجائے اس کے کہ مطلب جو وزیر اعظم کے خلاف جائے تو اور آپشن استعمال کرے تو اس سے پریشر بھی بڑھے گا اور اپوزیشن جو ہے اس کا وہ ٹیمپو میں بھی آ جائے گی. ٹھیک ہے علی اکبر خان, بہت شکریہ. عامر وسیم صاحب آپ کا بھی
شاکر سولنگی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. محمد بلال صاحب لاہور سے تھے, ان کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین کل تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.